बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टीवी के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम अदम एतमाद के साथ मैं हूं सुहेल हसन। मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर हफ्ता और इतवार की रात ठीक 9 बजे वॉइस टीवी पर प्रोग्राम अदम एतमाद नशर की जाती है। आज मेरे साथ मौजूद थे सिकंदर लुब्जंग और डॉक्टर मुर्तज़ा साहब। आज हम गिलगित बल्तिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मजीद देर किए हुए हम अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं कि सिकंदर भाई, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे जो स्पीकर साहब हैं उनको अदम एतमाद के जरिए हटा दिया गया, और अभी सुना है कि पीटीआई में भी दो ग्रुप्स बन गए हैं, हम ख्याल ग्रुप वगैरह। तो हमारी जो सीएम है वो भी अदम एतमाद के जरिए या जाली डिग्री के जरिए नायल हो सकते हैं। तो आप हमें ये बताइएगा कि इसका हमारे जीबी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, आपने जो है ना गिलगित बल्तिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल है, सियासी जो कशीदगी है, इसके ऊपर ने बंदा हकीर को इजहार ख्याल करने का मौका दिया। तो आपको बताते चले सुहेल भाई, जो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो सबसे जो इनकी जो अदम एतमाद है या सियासी जो अनस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से बहुत सारे असरात मुरतब हैं। जैसे कि आप देख सकते अभी अभी लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को खाने के लिए आटा नहीं है, लेकिन जो असेंबली में जिनको हमने वोट दे के जो है ना भेजा था, वो लोग एक दूसरे को गिराने के चक्रों में लगे हुए हैं। कभी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं, तो अभी पीपल्स पीटीआई के अपने ही लोग, अपने ही पार्टी में हम ख्याल लोग बने हैं जो कि अभी वज़ीर-ए-आला को गिराने के चक्रों में है। मुख्तलिफ किस्म के जो एक तो वो लोग उसके जाली डिग्री के केस में अभी जो रिसेंटली आपको पता है हमारे स्पीकर को गिराया गया, अपने ही लोगों ने गिराया। कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियाँ, ठीक है कि नहीं? तो इनको अवाम के जो है ना हुकूक के बारे में ये लोग सोचते ही नहीं है। अवाम सड़कों पे मर रहे हैं, माएँ बहनें सड़कों पे है। रिसेंटली जो है ना हम सोशल मीडिया पे कितने चीज़ें देखते हैं, आए रोज़ पानी, बिजली। आप देखें ना कि बिजली पूरे 24 घंटे में से 2 घंटे बिजली जो है ना अवाम को फराहम नहीं है। बिल्कुल। इनको जो है ना अपनी सीट की पड़ी है, अपने इक़्तिदार की पड़ी है, कोई अवाम के बारे में नहीं सोचता। सबसे जो अहम जो इशू है इस वक़्त हमारे लिए बना हुआ है, वो खाने का मसला बना हुआ है। ठीक। वो कोई शायर कहते हैं ना कि अपने शेर में, गरीब शहर तरसते हैं एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। हमारा जो सिचुएशन वो इस तरह से बना हुआ है। वो लोग एक दूसरे को गिराने के चक्रों में है, अवाम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। असेंबली में जाते तो असेंबली के सूरत हाल आप देखें ना, अपोजिशन जो है ना जो मौजूदा हुकूमत है उनके ऊपर जो है ना मारने के लिए निकलते हैं, तो हुकूमत अपोजिशन के ऊपर मारने के लिए निकलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ तक मेरे ख्याल में 2-3 महीने से जब भी असेंबली में जो है असेंबली की जो है ना इजलास होती है, वहाँ पे हुकूक तो दूर की बात आपस में लड़ते हैं जानवरों की तरह। एक तो हमें ऐसा लगता है कभी कभार यहाँ इसमें तो कोई जो है ना इंसान ही नहीं रहते, असेंबली में नहीं आते, क्योंकि जब कोई दूसरा बोलते हैं तो अपोजिशन खड़ा हो जाता है और मारने के लिए निकलते हैं। जब हुकूमत की जो है ना कोई अपोजिशन की जानिब से कोई बोलते हैं, हुकूमत वाले कोई मारने के लिए निकलते हैं। तो इस कंडीशन में, इस हालात में ना हुकूमत चल सकेंगे, ना अवाम के मसले हल हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया सिकंदर लुब्जा साहब। अभी आपने बताया कि हमारे अब हुक्मरानों को आवाम से ज़्यादा जो है अपने कुर्सी की फ़िक्र है, वो लोग इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। तो डॉक्टर मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जैसे कि अभी हमने सिकंदर लुब्जा से हमने राय ली कि हमारे यहाँ इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। तो अभी आप यही सवाल को मैं थोड़ा चेंज करके पेश करना चाहूँगा कि अभी हमारे जो वज़ीर आला है उनके खिलाफ एक तो अदम एतमाद आने वाला है, और ऊपर से उनके खिलाफ एक केस चल रहा है जो कि है जाली डिग्री का। इसके बहुत सारे इसके हवाले से बहुत सारी बातें मंजर पर आ चुकी हैं। तो आप एक एज अ माहिर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई। जैसा कि सिकंदर भाई ने भी कहा कि जो अदम एतमाद का जो रविश चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, इसका इम्पेक्ट के हवाले से उन्होंने रोशनी डाली। तो गिलगित बल्तिस्तान में पहले स्पीकर के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद आया, जो एक आइनी एक तरीक़ा है, जमहूरी तरीक़ा है, वो अपनी जगह पहली बार वो कामयाब हुआ। इसके बाद अभी हमारे जो वज़ीर आला जनाब खालिद खुर्शीद साहब, जो कि एक लॉयर है, एक बैरिस्टर है, जो कि लंदन से एज़ LLB लॉयर ग्रेजुएट हुए थे। तो हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान के सीएम को जाली डिग्री केस का सामना है। जाली डिग्री केस का जो केस है वो चीफ़ कोर्ट गिलगित में चल रहे हैं,
اور مختلف جو نا جو طبقہ فکر کے لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جعلی ڈگری کیس سازش ہے یا کوئی ایک جینوئن چیز ہے، وہ ڈفرینٹ رائے رکھتے ہیں۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کا بھی کہا پولیٹیکل جاتا ہے۔ انجینئرنگ کا بھی لوگ کہا جاتا ہے کہ لوگ اس وجہ سے کر رہے ہیں اس کے خلاف، لیکن یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی پڑھا لکھا بندہ ایز اے سی ایم اپوائنٹ ہوا تھا، تو لوگوں کے اندر ایک خوشی کی لہر تھی کہ پڑھا لکھا بندہ ہے تو کوئی ڈفرینٹ کام کرے گا۔ بدقسمتی سے وہی ہے کہ مسائل وہی کے وہی پر ہیں۔ مسائل وہی کے وہیں پر ہے، خود کو جعلی ڈگری کیس کا سامنا ہے تو اس کا جو ٹوٹلی فوکس اپنے ذاتی جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے پہ وہ لگا ہوا ہے۔ تو اس وقت جو کیس کی جو نوعیت ہے وہ چیف کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور اس کے حوالے سے کہ HSC جو کہ پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، اس کی طرف گئے تھے کیس، اور اس نے جو لندن کی یونیورسٹی ہے ان سے پوچھا تھا کہ ان کے کیس کے بارے میں، ڈگری کے بارے میں، تو جو ذرائع کے مطابق انہوں نے جو باقی جو اسٹوڈنٹس کو جو ڈگری انہوں نے ایشو کیا تھا ان سے ڈفرینٹ ہونے کا انہوں نے کہا ہے HSC کو۔ تو خیر یہ ہم قبل وقت ہوگا کہ ہم کہیں کہ جعلی ہے یا اصلی ہے، یہ تو عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ عدالت کے اندر کیس ہے تو محترم جو ججز ہے وہ خود اس بارے میں کہیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ 21 جون کو اس کی سماعت دوبارہ رکھا گیا ہے، اور اس سے پہلے جب یہ کیس اس کی سنوائی ہو رہی تھی تو وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اس کو کوئی قابل وکیل درکار ہے۔ پاکستان کے جو قابل ایک وکیل ہے، نامور وکیل جناب مخدوم علی خان صاحب، وہ درکار تھے ان کے لیے، کیونکہ وہ مصروف تھے پاکستان میں دیگر کیسز کے لیے، تو انہوں نے یہی موقف اختیار کیا تھا کہ مجھے کوئی وکیل نہیں مل رہا۔ لیکن ابھی ان کا کیس 21 جون کو دوبارہ سماعت کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، اور دونوں فریق کو جو ہمارے چیف کورٹ کے معزز ججز ہیں انہوں نے یہ پابند کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر یا کسی بھی چینل کے اوپر، کسی بھی لائیو اسٹریم میڈیا کے اوپر اس بات کو ڈسکس نہ کریں، نہیں تو کنڈیم آف کورٹ کا بھی انہوں نے انڈیا دیا ہے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو یا جو بھی ہو، وہ تو وقت آنے پہ پتہ چلیں گے، قبل اس وقت ہوگا ہم یہ کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے ہاں ایک عدم اعتماد کے نام سے یا ہمارے ہاں مختلف ایشوز کے اوپر کسی شخص کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے اسپیسیفکلی، یا وزیر اعلیٰ کو یا اسپیکر کو، اس کا جو امپیکٹ ہے ہم عام عوام کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس چیز کا۔ بالکل ہمارے مسائل ویسے کا ویسی ہیں۔ اب آپ ایک وزیر اعلیٰ کے اوپر عدم اعتماد آتا ہے، یا ایک وزیر اعلیٰ کے اوپر کوئی ڈگری کیس جو بھی آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پورا جو خیر صبح تو اتنا نہیں آئینی طور پر، لیکن ہے جو سیٹ اپ ہے، وہ سسٹم ہے، وہ متاثر ہوتے ہیں۔ عام پبلک کا جو ایشو وہاں پہ حل ہونا تھا، ڈسکس ہونا تھا، وہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب خود ایبسنس رہتے ہیں، وجہ یہ کہ وہ اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس کی عام پبلک جب وزیر اعلیٰ کے اوپر یہ کیس اتنا چل نہیں رہا تھا، خیر کوئی شور شرابہ تھی، لیکن اتنا ابھی جس طرح ہائپ ہے اتنا ہائپ نہیں تھا، تب بھی وزیر اعلیٰ صاحب اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جو ہے ورکر بن کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کام تو ویسے بھی نہیں کر رہا تھا اس وقت۔ جی بالکل، یہ بھی ایک پوائنٹ آؤٹ کرنے والی چیز ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے بھی، ہمارے صحافی برادران نے بھی اس پر آواز اٹھایا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت زمان پارک کے چوکیدار بنے ہوئے ہیں، اس کو وزیر اعلیٰ صاحب کو گلگت بلتستان میں اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے تھا، وہاں کے ایشو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ انہوں نے اپنے چیئرمین کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ وفاداری شو کرنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ خیر ابھی وہ کافی تنقید کا نشان بنا، وہ انہوں نے اس کا موقف بھی اپنے حساب سے دیا، تو بات بالکل صحیح ہے کہ وہاں کا جو ایشو ہائی لائٹ ہونے چاہیے بدقسمتی سے نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایک بات یہ بھی ہے نا سہیل بھائی، چلو پہلے ہم بتائیں گے کہ زمان پارک میں آئے، عمران خان کے دفاع کیے، وہ الگ کہانی ہے۔ چلو ابھی کو تو عمران خان کے دفاع تو نہیں کر رہا، ابھی اسمبلی میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں وہاں پہ وزیر اعلیٰ آپ کے کھڑے ہو کے کوئی بولتے تو اپوزیشن وہاں نیچے سے شور کرتے ہیں۔ آپ مجھے ایک اسمبلی کا جو ہے نا اجلاس یہ بتا دے جس میں جو ہے نا بیٹھ کے سکون سے ایک دوسرے کو صبر و تحمل کے ساتھ سنا ہو، اور عوام کے حقوق کی بات کی ہو، اور عوام کے مسئلے کے بارے میں ڈسکس کی ہو۔ کوئی کسی کے حقوق کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں، ڈسکس کرتے تو اپنی تنخواہ کے اضافے میں، اپنی مراد کے اضافے میں، اور عوام ابھی اس وقت شہر اسکردو ابھی جو ہے نا ٹورسٹ کا بھی جو ہے نا بہت رش ہے، ہب ہے، وہاں پہ باقی چیزیں تو چھوڑے، قسم بخدا پورا اسکردو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور جو ٹینکر مافیا اوپر سے ایک ایک جرکن کا جو ہے نا ہزاروں کے حساب سے وہ لوگ پیسے لے رہے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ جس کو ہم نومینیٹ کر کے اسمبلی میں بیچتے ہیں اپنی مفاد کے حد تک، اپنی اقتدار بچانے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنے جو ہے نا اثاثے بنانے کے لیے، سب کچھ اپنے لیے کرتے ہیں۔ کوئی جو ہے نا ابھی تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی جو ہے نا نمائندہ عوام کے حق میں بولے، عوام کے درمیان آئے۔ عوام سڑکوں پہ مر رہے ہیں اور وہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اسلام آباد میں انجوائے کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کسی بھی نمائندے کو عوام کو کوئی فکر نہیں ہے،
وہ صرف اب جب ان کے اپنے حقوق کی بات آتی ہے تو وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، جبکہ عوام کے بارے میں جب کوئی قرارداد وغیرہ لائی جاتی ہے تو وہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. تو آپ کا یہ جو رائے ہے وہ تمام اسمبلی ممبران کے لیے ہے یا ایک دو ایسے اچھے ممبران بھی اسمبلی میں ہے؟ دیکھو سہیل بھائی، یہ نہیں ہے کہ سارے جو ہے نا اچھے نہیں ہیں، ایک دو اچھے بھی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. ہمارا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بھی جو ہے نا بال بچے ہیں، انہوں نے بھی بال بچے پالنے، یہ ہونا چاہیے. لیکن جہاں پہ عوام کے لیے مسئلہ ہو، اب اس کردو میں جو ہے نا ہر چوک ہر چوراہے پہ ہر گلی محلے میں جو ہے نا احتجاجی جو ہے نا آپ سوشل میڈیا کے تھرو دیکھتے ہیں دھرنے ہو رہے ہیں. لیکن کبھی آپ نے کسی وزیر کو دیکھا ہے وہاں پہ؟ میں نے سوائے میثم کاظم اور آغالی کے میں نے آج تک میں نے نمائندے کو نہیں دیکھا. آپ کے راجہ زکریا جس کے لیے لوگ مرتے تھے الیکشن میں آنے سے پہلے، وہ راجہ زکریا جس کے اوپر لوگوں حلقہ نمبر 1 کے لوگوں کی امیدیں وابستہ تھے، لوگوں کی توقعات تھے اس راجہ زکریا کے اوپر، جو کہ بالکل غائب ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں، کوئی کام نہیں کر رہا. کام کر رہے تو یہ جو سوشل میڈیا پیجز پر، ان کے پیجز میں ہمیشہ کئی چیزوں کی بنیادیں رکھی جاتی ہے، تو وہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کی کوئی چیز ہے. وہی تو میں بھی پریشان ہوں. میں جو ہے نا یہ جتنے بھی جو وزیر ہے ان کے جو ہے نا ہر ہفتے میں ہر 2 ہفتے بعد ان کے جو ہے نا پیجز پہ کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہوتا ہے کہ فلانا پروجیکٹ کا ہم نے کام کیا، فلانا. ایک میں آپ کو چھوٹا سا میں واقعہ دے دوں، ہمارے حال ہی میں حلقہ نمبر 2 میں کمرا کوردو روڈ کا جو ہے نا نوٹیفیکیشن میں نے جو کہ بہت سالوں سے پینڈنگ میں پڑا دیکھا ہوا ہے. نہیں، آپ خود جی جانتے ہیں بہت سالوں سے یہ پینڈنگ میں ہے. میں نے خود سے 4 سے 5 دفعہ جو ہے نا میثم کاظم وزیر زراعت میثم کاظم صاحب کے پیج پہ جو ہے نا ایف بی پیج پہ میں نے خود دیکھا ہے کہ نوٹیفیکیشن بار جو ہے نا اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کا ابھی تک کوئی کام سٹارٹ نہیں جس کیا ہے. کا جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے سابقہ ایم این اے ایکس ایم این اے کاچ امتیاز صاحب بھی لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ کریڈٹ لینے کے لیے تو ایک دوسرے کے جو ہے نا کو کھینچتے ہیں. کریڈٹ لینے کے لیے جو ہے نا ہر قسم کی چیزیں کریں، لیکن کام کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارے جو روڈ کے جو حالات ہے وہ آپ ابھی کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ چکر لگائے. خدا کی قسم جو بہت مشکل سے لوگ سفر کرتے ہیں، کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. لیکن بس کیا کریں، ہماری بدقسمتی، کیونکہ ہم ہی نے ان کو نومینیٹ کر کے بھیجا ہے، وہ آگے جا کے کام نہیں کرتے، اپنے اس کے لیے سوچتے ہیں. بہت شکریہ سکندر لفظ، آپ سکردو کے جو عوام کے مسائل اجاگر کر رہے تھے یہاں پروگرام میں، جو کہ انتہائی اچھی بات ہے. اگر ہمارے جو اعلیٰ حکمران میں سے کوئی دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتہ چل سکے کہ بھائی سکردو کے جو عام آدمی ہے اس کے لائف اس وقت کس طرح سے سکردو سٹی میں گزر رہے ہیں. تو مرتضیٰ صاحب، ابھی سکندر لفظ نے کہا کہ سکردو سٹی جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اس طرح پانی کے مسائل ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز کے مسائل ہیں. ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ڈاکٹر آصف اور اغالی رضوی جو کہ بہت مشہور لیڈر ہے سکردو کے، ان کے درمیان میں کوئی مسئلہ چلا تھا. تو اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اس بارے میں تو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جی بالکل سہیل بھائی، گلگت بلتستان کے اندر خاص کر سکردو اس وقت ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. اس کے اندر کافی مسائل ہے. اب بجلی کی بات کی جائے تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور وہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے ہوٹلس ریسٹورنٹس وغیرہ بنائے ہیں. وجہ یہ تھی کہ ٹورسٹ آئیں گے اس امید سے، لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ جو سہولیات ہے وہ عام جو وہاں کے لوکل کے لیے نہیں ہے، تو باقی جو باہر سے آنے والے سیاح کے لیے کیسا ہوگا. تو ایک تو یہ فلاب ہو گیا، وہاں کے عوام کے جو انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہو گیا کہ انہوں نے ہوٹلس ریسٹورنٹس بنائے تھے، وہاں سہولت نہ ہونے کی وجہ سے سیاحوں کی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس پر حکومت کو نوٹس لینا چاہیے کہ سیاحت کو اگر فروغ واقعی دینا چاہتے ہیں، واقعی جی ڈی پی بڑھانا چاہتے ہیں تو سہولیات دے دیں. اب جہاں تک آپ نے جو بات کی جناب اغالی مجاہد ملت کی بات کی، اغالی صاحب کی بات کی، ڈاکٹر صاحب کی بات کی، تو آغا صاحب جب ہاسپٹل گئے تھے تو ان کے ساتھ مریض بھی تھے، تو اس حوالے سے آپس میں کوئی بات چلی تھی جس کی وجہ سے آغا صاحب کے مطابق انہوں نے بدتمیزی کی، ان کے امامے کی توہین کی. لیکن جو موقف ہم نے ڈاکٹر آصف صاحب کی سنی، جو علماء کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہوئی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں آغا صاحب کی دل سے احترام کرتا ہوں، شروع سے کرتا رہا، ابھی بھی کرتا، آگے بھی کرتا رہوں گا. تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ میں نے ایسی جو بات نہیں کی امامے کی توہین والی. تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ دنوں تک احتجاج جاری رہا RSK ہاسپٹل کے باہر. یہ احتجاج اغالی صاحب کے مطابق صرف آصف صاحب کی جو بدتمیزی ہے جو ان کے مطابق ہے اس کے لیے نہیں تھی، بلکہ بنیادی طور پر جو آل اوور جو سکردو ہاسپٹل کے اندر جو سہولات کا فقدان ہے، جو پیشنٹ کے ساتھ جو رویہ ہے ان کو بہتر کرنے کے حوالے سے ایک اندیہ تھا. صحیح ہے، ایک یہ بات تھی کہ سکردو کے اندر ایک ہی بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اس میں بھی یہ سہولیات نہیں ہیں ہم پیشنٹ کے لیے. تو اس حوالے سے ایک اچھا سا ایک فریم ورک بنانے کے حوالے سے آغا صاحب کا ایک احتجاج تھا، جو کہ کل ہمارے وہاں کے جو قائد ملت جناب شیخ جعفری صاحب کے انوالمنٹ کے بعد صلح صفائی کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب اور ہمارے پینلسٹ سکندر لوزان صاحب. آپ دونوں نے نہ صرف گلگت بلتستان میں جو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کے بارے میں بات کی، بلکہ ساتھ میں جو ہمارے ہاں جو اس وقت جو مسائل ہیں اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے بات کی، اور ساتھ میں جو ابھی ریسنٹلی ایک آغائی رضوی کے ساتھ جو ہاسپٹل میں بدتمیزی کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے اپنے تجزیے پیش کی. تو ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارے ماہر پینلسٹ ان کے رائے جانے اور مختلف مسائل کے بارے میں آپ لوگوں نے ہمارے جو خیالات تھے وہ سنی. ہمارا آج کا یہ جو پروگرام ہے عدم اعتماد وہ اپنے اختتام کو ہوا جاتا ہے. آپ کا میزبان سہیل حسن کیمرہ مین ذیشان عباس کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.